जजीरा नुमा आइबेरिया 3 जानब से समुद्र में घिरा होने की वजह से बाकी मानदा यूरोप से निस्बतन अलहदा है। इसका जो हिस्सा यूरोप के साथ खुश्की से मुंसलिक है उसे भी पहाड़ी सिलसिले नीस की दीवार ने काट कर रख दिया है। इस जजीरा नुमा आइबेरिया पर इस वक्त 2 यूरोपीय मुल्क स्पेन और पुर्तगाल वाक़या है। दोनों एक ज़माने में अपनी अफवाज के साथ दुनिया फतह करने निकले और मुद्दतों उनके ज़ेर नगी बेशुमार ममालिक कॉलोनियों की सूरत रहे, लेकिन आज ये दोनों मुल्क सिमट कर वापस इसी जजीरा नुमा तक महदूद हो चुके हैं। तकरीबन 1200 साल कबल 19 जुलाई 711 के तारीखी दिन तारक बिन ज़ियाद की सिर्फ 7000 फौज ने स्पेन के बादशाह रॉड्रिक की 1 लाख फौज को शिकस्त देकर इस सरजमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद किया था। इस सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 800 साल तक कायम रही। मुसलमानों ने इसे उंदलस का नाम दिया। यही उंदलस यूरोप को जहालत की तारीकी से इल्म की रोशनी तक लाने वाली तहरीके हयाए अलूम रेनेसां का दरवाज़ा कहलाता है। अपने साइंसी अलूम और तहजीब और सकाफत की वजह से ये तकरीबन 8 सदियाँ दुनिया भर का मरकज़ निकाह रहा और फिर 2 जनवरी 1492 को फर्डिनेंड और इज़ाबेला की मुश्तरका अफवाज ने मुसलमानों को शिकस्त देकर इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक ऐसा जवाल आया कि मुद्दतों इस्लाम और मुसलमानों का कोई नाम लेवा इस सरजमीन पर मौजूद न रहा। आज ये दोनों मुल्क यूरोप की तहजीब, सकाफत और सियासी वहदत यानी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन चुके हैं। 500 साल कबल जिस नफरत और तअस्सुब का इजहार कर्तबा और गरनाता के शहरों पर लश्कर कशी के वक्त हुआ था, आज उस नफरत का दायरा असर कुतुब शुमाली के ममालिक आइसलैंड और नॉर्वे से लेकर मशरकी यूरोप की सरजमीन तक फैल चुका है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन के 28 ममालिक में तकरीबन 2.5 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। 45 करोड़ आबादी वाले यूरोप में इन 2.5 करोड़ मुसलमानों की हैसियत आटे में नमक के बराबर है। लेकिन ये 2.5 करोड़ नफरत की जिस कैफियत का शिकार हैं वो सदियों से यूरोप के बाशिंदों के दिलों में मसीही चर्च ने कूट कूट कर भरी हुई है। मुसलमान 6 मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर यूरोप के ममालिक में अब इस वक्त आबाद हैं। पहले नंबर पर वो मुसलमान हैं जो बोस्निया, अल्बानिया और कोसोवो के ममालिक में सदियों से इन आबादियों का नस्लन हिस्सा चले आ रहे हैं, या फिर रोमानिया और बल्गारिया की एक कदीम अक़लियत के तौर पर तस्वर किए जाते हैं। इसके अलावा पोलैंड और क्रीमिया के ममालिक हैं जहाँ कदीम तातारी मुसलमान मुद्दतों से आबाद हैं। दूसरे नंबर पर वो तालिब इल्म या बिजनेसमैन जो यूरोप में आकर रहते हैं। मसलन फ्रांस में इस वक्त 70,000 तलबा शुमाली अफ्रीका के ममालिक से वहाँ आए हुए हैं और लंदन शायद तो इन दिनों अरब और मुसलमान ताजरों का घर समझा जाता है। तीसरे नंबर पर वो मुसलमान हैं जो दौलत मुश्तरका या दीगर कॉलोनियों की वजह से बिला रोक टोक फ्रांस, बरतानिया और हॉलैंड में आकर आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो गए थे और फिर ये वहीं के होकर रह गए। चौथे वो मफलूकुल हाल मुसलमान हैं जो 50 और 60 की दिहाई में मजदूरों की हैसियत से चौक दर चौक मगरबी ममालिक में आए। और पाँचवें वो नस्ली यूरोपीय मुसलमान हैं जो पैदा ही यूरोप के मुसलमान घरानों में हुए थे, बल्कि छठे वो मुसलमान महाजरीन हैं जो अपने मुल्कों से जंग और सिविल वार के नतीजे में यहाँ पनाह की तलाश में आए और अब इन मुल्कों की आबादी का हिस्सा बन गए। इन 2.5 करोड़ मुसलमानों के साथ अगर उन 3 करोड़ मुसलमानों को भी मिला लिया जाए जो रूस में रहते हैं तो ये एक अच्छी खासी तादाद बन जाती है। लेकिन रूस के मुसलमानों को वैसी नफरत और तासुब का सामना नहीं है जैसी नफरत मसीही या मगरबी यूरोप ने सलीबी जंगों की खूरेज रवायत से विरसे में हासिल की है। इसीलिए रूसी मुसलमान कभी भी इस्लामोफोबिया का शिकार नहीं हुए। यूँ तो यूरोप में सलीबी जंगें ख़त्म हुए कई सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन मुसलमानों से नफरत का जो बीज चर्च ने यूरोपीय आबादी के दिलों में एक मुनज़्ज़म तरीके से बोया था वो नस्ल फूलता फलता चला आ रहा है। यूरोप ने इनकलाब फ्रांस के बाद चर्च की बालादस्ती का कलावा उतार फेंका था, मज़हब को रियासत के कारोबार से अलहदा कर दिया था। पादरी सिर्फ पैदाइश पर बपतिस्मा देने, शादी की तकरीब में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक करने और मरने पर दुआया कलमात कहने तक महदूद हो गया था। चर्च रुखसत हो गया, पादरी का किरदार महदूद हो गया और यूरोप सेकुलर लिबरल सकाफत में बदल गया। लेकिन यूरोप के रहने वालों के दिलों से आज तक मुसलमान दुश्मनी नहीं निकल सकी। गुज़श्ता 70 साल से यूरोपीय ममालिक में मुसलमान दुश्मनी और नफरत की बुनियाद पर बाकायदा सियासी पार्टियाँ तश्कील दी जाती रही हैं
اور آج یہ سیاسی پارٹیاں 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے بعد مقبولیت کے گراف پر دن بدن آگے بڑھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے 1956 میں آسٹریا میں آسٹریلین فریڈم پارٹی قائم ہوئی، جس کا ایجنڈا مسلمانوں کے خلاف تھا۔ پھر 1971 میں سوئٹزرلینڈ پبلک پارٹی نے یہی روش اختیار کی۔ 1972 میں فرانس میں فرنٹ نیشنل قائم ہوئی۔ 1973 میں ناروے میں پروگریس پارٹی اور 1982 میں لندن میں مشہور عام BNP یعنی برٹش نیشنل پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ سویڈن میں 1988 میں سویڈن ڈیموکریٹس، اٹلی میں 91 میں ناردرن لیگ، 95 میں ڈنمارک میں ڈنسک فولکے پارٹی اور فن لینڈ میں ٹروفنس قائم ہوئیں، جبکہ 2003 میں ہنگری میں جوبک، 2006 میں ہالینڈ میں فریڈم پارٹی، 2005 میں بلغاریہ کی اتاکا، 2004 میں بیلجیم کی فلیمن انٹرسٹس پارٹی اور یونان میں 1993 میں گولڈن پارٹی جیسی سیاسی تنظیموں نے جنم لیا۔ ان تمام سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے اغراض و مقاصد ایک جیسے ہیں، اور ان سب کی پہچان یہ ہے کہ ان میں مسلمان اور اسلام دشمنی کی قدر مشترک ہے۔ اس کے علاوہ ہر یورپی ملک میں لاتعداد ایسے چھوٹے بڑے گروہ اور تھنک ٹینک موجود ہیں جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف نفرت کا پرچار کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ گزشتہ 50 سال سے مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ وہ یورپ کے شہروں میں ان کے ساتھ گھل مل کر رہائش پذیر ہوں۔ مثلا لندن میں آباد 3 لاکھ عرب ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں گوروں کی اکثریت ہے۔ اسی طرح لبنان سے آئے ہوئے مسلمان بھی پیرس میں عام فرانسیسیوں کے ساتھ ان کی اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی وہ اکثریت جو مزدور یا پھر مہاجرین کی صورت پناہ گزین ہے، وہ معاشی حالات کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی اور ان کی آبادیوں والے علاقے مخصوص ہونے لگے۔ اس کے بعد جہاں ان غریب مسلمانوں کی اکثریت آباد ہو جاتی، مقامی لوگ وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں کوچ کرنے لگتے۔ جیسے لندن میں الفورڈ اور باکنگ کا علاقہ جو انگریزوں کی ہی بستی تھی، اب وہاں گورا نظر ہی نہیں آتا۔ یورپ میں بسنے والے یہ 2.5 کروڑ مسلمان اب بیرونی ترانداز یا گھسپیٹھیے نہیں تصور ہوتے، بلکہ آئینی طور پر ان کے شہری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے تمام ممالک اب انہیں اندرونی خطرہ یعنی انٹرنل تھریٹ تصور کرتے ہیں۔ ایک اہم تبدیلی یہ ہے کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد سے مقامی گوروں کے مسلمان ہونے کی تعداد میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا اور اس نے اس خطرے کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ سلمان رشدی کے ناول پر یورپ کے مسلمانوں کا شدید احتجاج پورے یورپ میں ایک خطرے کی پہلی گھنٹی کے طور پر لیا گیا۔ یورپ والے اپنے ہم وطن مسلمانوں سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے لے کے فرانس کے چھوٹے شہروں میں دنگے فساد، کارٹون کی اشاعت کے بار واقعات اور ان پر اشتعال، ہالینڈ کے فلم ساز کا قتل اور فرانس میں چارلی ہیبیڈو کے دفتر پر حملوں نے یورپ میں یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ مسلمان اب ان کے لیے ایک بہت بڑا اندرونی خطرہ ہے جو ان کی تہذیب اور لائف سٹائل پر حملہ آور ہے۔ یورپ میں مسلمانوں سے نفرت کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ قدیم روم کی سلطنت کے زیر نگیں ایشیا اور افریقہ کے سرسبز علاقے شام، فلسطین، مصر، لیبیا، تیونس اور الجیریا بھی تھے۔ رومن بادشاہ یہاں سے خوراک اور غلام برآمد کرتے اور ان محکوم علاقوں کی محنت سے روم کی سلطنت کے خواص و عام خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزارتے۔ ایشیا اور افریقہ کے یہ تمام علاقے صدیوں سے عیسائیت کا مرکز تھے۔ مسلمانوں کی ابتدائی جنگیں انہی علاقوں پر ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند سال میں یہ تمام علاقے جو دراصل مسیحی روم کے ہاتھوں استحصال سے کچلے ہوئے تھے، اسلام کی آزادی اور حریت کے تصور کے سحر سے مسلمان ہو گئے۔ روم سمٹ کر رہ گیا اور لوگ چوک در چوک اسلام قبول کرنے لگے۔ عیسائی چرچ جو اصل رومی سلطنت کا اصل حکمران تھا، اپنی ذلت آمیز شکست کے بعد ایک بالکل نئے انداز سے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن حکیم کے بارے میں غلط تصورات پھیلانے کے لیے باقاعدہ علمی محاذ پر کام شروع کیا تاکہ بچی کچی رومی سلطنت کے باسیوں میں مسلمانوں کا ایک خوفناک، خونخوار اور ہیبت ناک تصور پیش کیا جائے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی رواداری کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اموی دربار میں سینٹ جان آف دمشقی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ دربار میں اپنی حیثیت کے باوجود اس شخص نے خفیہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے کلمی ہرزہ سرائی کا آغاز کیا۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تمام تصورات جن کی بنیاد پر آج یورپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، اسی شخص کی تحریروں سے لیے گئے ہیں۔
اس شخص کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے مامون رشید کا درباری ابو یوسف یعقوب بن اسحاق نے 870 عیسوی میں کلمی نام عبد المسیح الکندی اختیار کیا اور الرسالہ کے نام سے ایک مسلمان اور عیسائی کے درمیان فرضی دلادار قسم کا مکالمہ تحریر کیا۔ یہ دونوں کتب عیسائیت کے علمی ذخیرے میں مدتوں موجود رہیں اور انہیں پادری مسلسل اپنے شاگردوں میں مسلمانوں کے خلاف رائے بنانے کے لیے تقسیم بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی عالی ظرفیت تحمل کا عالم یہ تھا کہ اسپین میں اسلامی حکومت کے عروج کے زمانے یعنی 12ویں صدی عیسوی میں الکندی کے اس رسالہ کا لاطینی ترجمہ اسلامی ریاست کے شہر تتیلیا میں کیا گیا، جو پیٹر آف ٹولیڈو اور اس کے ساتھیوں نے کیا۔ اس ترجمے کی لاطینی ذرا بہتر نہ تھی تو اسے فرانس کے ادیب پیٹر آف پوائٹرس نے اس کی نوک پلٹ درست کی اور اسے ایک ادبی انداز دیا۔ ان دونوں ادیبوں کو عیسائی مذہب کی ایک عام شخصیت پیٹر آف دی وینیریبل نے اس کام کے لیے اپنے پاس ملازم رکھا ہوا تھا۔ یہی وہ شخصیت تھی جس نے قرآن پاک کا تحریف شدہ ترجمہ کروایا اور پھر اس کے لاتعداد نسخے تیار کروائے۔ الکندی کے اسی الرسالہ کا ایک اور ترجمہ سوئٹزرلینڈ میں 15ویں صدی میں بھی کیا گیا، اور جیسے ہی چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو پروٹیسٹنٹ فرقے کے بانی مارٹن لوتھر نے اس کتاب کو عام عیسائیوں میں چھپوا کر تقسیم کروایا۔ جدید یورپ میں ولیم میور نے اس کا ترجمہ اپالوجی یعنی معذرت کے نام سے 1882 میں کیا، اور موجودہ دور تک یہ کتاب اسلام میں کے بارے میں لکھی جانے والی بیشتر کتابوں، مسلمانوں کے بارے میں شائع ہونے والے مضامین اور چرچ میں پادریوں کی تقریروں سے لے کر مسلمان دشمن گروہوں، اسکالروں اور دیگر افراد کی گفتگو اور مباحث میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب ایک عیسائی اور مسلمان کا مکالمہ ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام پر اخلاقی الزامات لگائے گئے ہیں، اور اسلام کو یہودیوں اور عیسائیوں سے نقل کردہ روایات سے وضع کردہ مذہب بتایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں تصور یورپ میں بسنے والے لوگوں میں اس قدر عام ہے کہ آج بھی اگر کوئی لکھاری کسی دہشت گردی کے واقعے پر مضمون تحریر کرنے لگتا ہے تو مسلمانوں کی نفسیات بتانے کے لیے وہ انہی دو قدیم کتابوں کے حوالے تحریر کرتا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے بعد مغربی مستشرقین اورینٹلسٹ کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں جارج سیل، مارگولیت، ولیم میور، مانٹگومری واٹ، جورجی زیدان اور ہملٹن گب جیسے لاتعداد مصنفین شامل ہیں، جن کی تحریروں کا موضوع بظاہر تو اسلام اور مسلمان تھا، مگر انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی تاریخ اور تصور کو بری طرح مسخ کیا۔ یورپ میں یہ بنیاد گہری تو پہلے سے تھی، مگر اب یہ مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج سے 15 سال پہلے بہت سے لکھنے والوں نے بار بار اس خوف کا اظہار کیا تھا کہ مسلمانوں سے یورپ میں نفرت کی یہ لہر اس قدر شدید ہو سکتی ہے کہ ایک دن یورپ کے مسلمانوں کے ساتھ شاید وہی سلوک ہو جیسا کئی صدیاں پہلے اسپین میں ہوا تھا، یا پھر وہ سلوک جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ غزہ پر موجودہ حملے کے بعد ایک بڑی عالمی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایسے میں یورپ میں رہنے والوں کی خدمت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک وارننگ پیش خدمت ہے۔ آپ نے قبیلہ خصم کی جانب ایک سریا بھیجا۔ وہاں کچھ مسلمان مشرکوں سے مل جل کر رہ رہے تھے۔ انہوں نے سجدہ کر کے بچنا چاہا، مگر پھر بھی لوگوں نے انہیں قتل کرنے میں جلد بازی کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ان کی نصف دیت کا حکم دیا اور فرمایا، میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آخر کیوں؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کو کافروں سے اتنی دوری پر سکونت اختیار کرنی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں۔ الترمذی، نسائی، ابو داؤد۔ اس حدیث سے منہ موڑ کر جو لوگ آج یورپ میں آباد ہیں، ان کے انجام کے بارے میں دور فتن کے زمانے کی ایک ایسی خوفناک تصویر احادیث میں ملتی ہے کہ دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ یہ حدیث نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کے اس باب میں ہے جہاں آخری بڑی جنگ کا تذکرہ ہے۔ اس میں اہل روم 80 جھنڈوں تلے 9,60,000 سپاہی لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بہت طویل ہے۔ اس بڑی عالمی جنگ کے دوران یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے خوفناک انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عرب باقی رہ جائیں گے رومی ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں موجود کوئی عرب مرد، عورت یا بچہ قتل ہوئے بغیر نہیں بچے گا۔ کتاب الفتن، باب الاماک و قسطنطنیہ۔ دنیا جس عالمی جنگ کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دور فتن میں جس جنگ کی خبر دی گئی ہے، اس میں سب سے خوفناک انجام
انہی مسلمانوں کا بتایا گیا ہے جو یورپ والوں پر بھروسہ کر کے وہاں رہ جائیں گے، اور ان کے مرد، عورتیں، بچے سب قتل کر دیے جائیں گے۔